Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pro Discussion Group. हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का इन अवर प्रो डिस्कशन ग्रुप एक और सवाल और जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, वेलकम। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, हमारे नबी अतर और सूरज साहिब। तो मैं आ गया हूँ, जब चाहे आप शुरू करें। मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम, खुश आमदीद है आपका। हमारे एक मेंबर हैं रेस्पेक्टेबल इब्राहिम शाह साहब, तो वो कुछ आपसे जानकारी भी चाहते हैं और सवाल जवाब भी। वो आपको वैसे काफी पसंद करते हैं, तो मैंने उनको मौका दे रहा हूँ कि वो आएं और अपने सवाल छोटी छोटी ऑडियोज पे कर लें ताकि उनको भी आपका तारुफ और इंट्रोडक्शन हासिल हो जाए। सर, थैंक यू। ठीक है अमीर फैसल साहिब, जरा सवाल छोटी छोटी वीडियो ऑडियो में हो, एक मिनट या थोड़ा सा आगे पीछे। क्या हाल है जाहिद खान साहब, ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, मैं अपना छोटा सा आपको बता दूं, मैं अकीदतन मुसलमान हूँ। मैं तौहीद इलाह पर यकीन रखता हूँ, रिसालत माँ पर यकीन रखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे जो सवालात हैं उनकी नौयत में छोटे छोटे रखता हूँ आपके आगे, ताकि आपको ज़हमत ज्यादा ना उठानी पड़े। पहले आप हमें क्या बता सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपके बाकी दीगर पैगम्बरान भी आ गए और आप भी पैगम्बर है, तो क्या आप एक दफा पैगम्बर की तारीफ कर दें, इजमालन तौर पे एक दफा पैगम्बर की मुझे तारीफ करके बता दें, और ये बता दें कि क्या फजीलत है आपको उन बाकी पैगम्बरों पे, और अगर है तो क्यों है और किस तरह है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात जो है, ये इतराज कि मुझे पैगम्बरों पर फजीलत है, ये झूठ और जन कहां से आया? सब नबी भाई भाई हैं और हम मोहब्बत में एक हैं, तो फजीलत कैसी? अगर कुरान कहता है कि खुदा ताला दर्जात बुलंद करता है या कईयों को अपनी तरफ राफिया करता है, तो ये उसकी मर्जी। और फिर तारीफ जो है, डेफिनेशन वो ये है, नबी जो है वो बहुत हो सकते हैं, उन्होंने अपना मुकाम पा लिया, हम कलामी कर रहे हैं खुदा के साथ। लेकिन जब पैगंबर आता है तो उसे मंसूब किया जाता है किसी बस्ती की तरफ, किसी शहर, किसी कौम की तरफ। तो बस यही फर्क है। बाकी नबी भी हम कलामी करता है, और जो पैगंबर है उसे जो ये जिब्राइल, मिकाईल, ये पैगाम रसा होते हैं। तो बस इतना फर्क है। नई जमीन से मुराद वो लोग होंगे जो खुदा से मोहब्बत करने वाले होंगे, और वो उनको दे दी जाएगी ये जमीन, और अंधेरे दूर हो जाएंगे, बुराई की दुनिया। जाहिद खान साहब, आपने अल्लाह ताला की बात की, तो अल्लाह ताला तो कहता है रफीउद दरजात ज़ुल अर्श, और फिर वो भी ये कहता है कि फज़लना अला बाज़ुकुम अला बाज़। तो अल्लाह तो हमारे यहाँ तो यकीन नहीं। मैं आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने तक बात रखिए। अच्छा, मैं आपसे मैंने पूछा था आप तारीफ क्या करते हैं? आपने कहा कि नबी वो होता है और पैगम्बर वो होता है जो इसकी बासत एक खास तरफ हो, और हम कलामी दोनों करते हैं। आपने फर्क भी बताया। मुझे आप बता सकते हैं कि आप किस तरह ये आप तारीफ कहां से ले रहे हैं, ये इसका माखूज क्या है, ये आप बता सकते हैं? मैं बात अपने तक महदूद क्यों रखूं? कोई मजहब सच्चाई यूनिवर्सल है, कोई मजहब इसका ठेकेदार नहीं बन सकता, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना यहूदी। ये यूनिवर्सल सच्चाई है। इसीलिए तो खाना खराब हो गया मजहबों का, पानी ठहर गया, कि वो कहते हैं बस सच्चाई हमारे पास है और किसी के पास नहीं, और सच्चाई को लेकर नाचते हैं, मनाते हैं, लेकिन असर कबूल नहीं करते, अपनाते। तो मैं ये कैसे कह दूं? आप कहते हैं अपने तक महदूद रखें। ये तो यूनिवर्सल सच्चाई है, किसी के बाप की भी नहीं है।
خدا جس کو چاہے چن لیتا ہے، جس کو چاہے اور معرفت الہی دیتا ہے۔ تو اب دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا سوال آپ نے کیا، یہ آپ نے کہاں سے ملا، کہاں سے پایا؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی مذہب کے پنجرے میں نہیں ہے، وہ چاہے تو اور معرفت الہی دیتا ہے، پرانی تعلیماتوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ وہ سچائی اگر کوئی مطلب یہ کہے کہ ہمارے تک ہے تو وہ گندا پانی ہو گیا ہے۔ تو خدا جو مجھے دکھا رہا ہے، مشاہدہ الہی جو میرا سفر ہے جنتوں میں، اور یا جو میرے تجربات ہیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ مذہب کا دور ختم ہو گیا، اور ون فیملی ورلڈ جو ہے ایک انسانیت جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، یہ نیا دور ہے۔ خان صاحب، میرا سوال کا جواب پھر بھی نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے مشاہدہ حق سے یہ چیز پہچان لی۔ اب آپ سے میں پوچھوں گا یہ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ انبیاء پر آپ نے کہا تھا پہلے کہ وہ کئی باسط ہوتے ہیں، ان کی باسط ہوتی ہے یا وہ ہم کلام ہوتے ہیں، ادھر آپ مشاہدہ الہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اب بصیرت استعمال ہو رہی ہے، یہ قوت دوسری ہو گئی ہے، متبرہ نہیں ہوئی ہے، یہ بصیرت کی طرف آپ آ گئے۔ آپ جانتے ہوں گے منطقی اصطلاحات کو، تو یہ بصیرت کو آپ نے اس کی دلیل پہ آپ مانتے ہیں پیغمبر کی یہ تعریف کہ آپ کی بصیرت یہ ہے؟ سچائی کو کنفیوز نہیں کرنا۔ مشاہدہ الہی یہ ہے کہ نور الہی پردے ہٹا کر آپ کو لے جائے اور آپ کو وہ سب کچھ دکھائے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم کلامی بھی اگر وہ وہاں پہ کرے، کیا تمہیں کوئی مشکل ہے؟ ہم کلامی خام خواہ سچائی کو اگر نہیں سمجھنا چاہتے، وہ علیحدہ بات ہے۔ مشاہدہ الہی جو ہے اس کے اندر خدا کی ذات نور الہی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بتاتا ہے، دکھاتا ہے، ہم کلامی کرتا ہے، اپنے راز بیان کرتا ہے، جو وہ چاہے 21 سینچری میں وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے جو پرانے نبیوں کو بیان نہیں کیا۔ تو اس میں جھگڑا کس بات کا؟ خدا جانتا ہے کہ کس وقت میں کیا کہنا ہے۔ غصہ تو نہ کریں خان صاحب، میں آرام سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ نے پھر بات ہوئی کہ مشاہدہ الہ، دیکھیں پہلے آپ نے کہا تھا باسط ہوتی ہے اور باسط کی وجہ سے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشاہدے کی وجہ سے پیغمبر ہوتے ہیں۔ مشتبہ مت کیجیے سچویشن کو، مجھے آپ کلیئرلی بتا دیجئے کہ کیا ان کا مشاہدہ اس چیز پر دلیل ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، یا ان کی باسط اس چیز پہ دلیل ہوتی ہے؟ خدا جو ہے، رب کہہ لو، ایشور کہہ لو، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ رب مسلمین نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو قوم مقام ہے، وہ جو چاہے گا بیان کرتا رہے گا، کسی کو اس میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کا عہد کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے کہ اب قرآن کے بعد سچائی ختم ہو گئی، یا انجیل کے بعد، یا تورات کے بعد۔ تو ایسی باتوں سے اگر ہم باز نہ آئے تو زمانہ جو ہے ہمیں جاہل بنا کر پیچھے پھینک دے گا۔ خدا کی ذات جب چنتی ہے تو اس کی روحانیت کے مطابق اس کو مشن بھی دیتی ہے کہ کتنا مشن وہ اٹھا سکتا ہے، کتنی طاقت ہے اس میں۔ یہ چھوڑو کمپلیکیشن، باسط اور اس پہ مشاہدہ لائی پہ، یہ تو آپ گھوم گھما کر کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ہر نبی ایک جیسا بھی نہیں ہے،
اس کی روحانیت کے بل بوتے پر اس کو جو بھی مشن دیا جاتا ہے، جو بھی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہ آگے بیان کرتا ہے. تو اس میں کسی کو تکلیف کیا ہونی چاہیے؟ تو چنتا بھی ہے وہ، اس کے بعد وہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو وہ تعلیم بھی دیتا ہے. تو الفاظوں کے ہیر پھیر کرنے. دیکھیں زاہد خان صاحب، میں آپ کو مختصر وقت میں پھر سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ بات نہیں سمجھ پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی کہ مشاہدہ ایک اور دوسری بات بعثت دو، کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے پیغمبر ہوتا ہے. دیکھیں مشاہدہ اس پر دلیل ہے کہ وہ پیغمبر ہے، وہ یقین کا اس کا عالم ہے. اگر تو آپ بات اپنی کر رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر دلیل ہے، اس پر حجت تمام ہو رہی ہے. اور بعثت وہ حجت تمام کر رہے ہیں لوگوں پہ. تو یہ دو متفرق اور دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ تقدیم کی بات کریں، مطلب آپ اگر مشاہدے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سیر الی الحق میں ہیں، اور اگر آپ عوام کی طرف ہے تو وہ تو بعثت ہوئی بھی آپ کی. تو آپ ان دونوں کو میں فرق، اتنے بڑے فرق کو ایک کر کے کس طرح بتا رہے ہیں اور متعین کس طرح کر رہے ہیں کہ نبی ہوتا ہے، اب نبی ہوا، یہ میں پوچھ رہا ہوں. پھر وہی گم گما کر کنفیوزنگ. بھائی جب تک اسے چنے گا نہیں تو حجت کیسے قائم ہوگی؟ پھر جب وہ چن لیتا ہے، اسے مقرر کر دیتا ہے، تو وہ تو تعلیمات جب وہ دیتا ہے پھر بات ہوتی نا کہ وہ اسے تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے اس تعلیمات کو. اور اس تعلیمات میں آپ کو ہلکی سی مثال دے دوں تاکہ آپ مسلمان ہیں. آپ نے کہا جب کافر کہتا ہوں، جب قریش مکہ نے بلایا اور کہا ہمیں معجزے دکھا دے، کوئی فرشتہ ہی لیا جو بازار میں تو سامان اٹھا کے پھرتا ہے، گھومتا، کوئی نہری نکال دے، تو محمد رسول نے کہا کہ وہ سب کچھ اسی میں ہے، اس قرآن کے اندر. اس کو مان لو گے تو تمہارے لیے فلاح بھی ہے، مشاہدہ الہی بھی ہے، آخرت کا سفر بھی ہے. تو ایویں خام خواہ گما گمو کہ بس یہ ہوتی ہے، وہ چیز فلاں ہوتی ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں. ایک ہی چیز میں سب کچھ آ جاتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. پتہ نہیں یورپ میں تو ہے، وہاں پتہ نہیں. آپ انشورنس کرتے ہیں، اس میں کئی چیزوں کی انشورنس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے صرف الیکٹرکسٹی کی ہے، یا مکان نہ جل جائے، یا کہیں پانی نہ آ جائے، ایک ایک چیز کی. پھر ایک ہوتی ہے پورا پیکٹ آ جاتا ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب وہ مقرر کر دیتا ہے، اس کے بعد تعلیمات کے ساتھ پتہ لگتا ہے وہ انکاری ہیں یا ماننے والے ہیں، اور پھر اس میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ پہلے بات کچھ اور ہوتی ہے، مشاہدہ الہی کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ سب ایک ہی پیکٹ ہے، اسی میں سب کچھ حاصل ہوتا ہے. زاہد خان صاحب میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں جنس ایک انسانیت جنس ہے، جس طرح چرند جنس ہے، پرند جنس ہے، حیوان جنس ہے، پتھر جنس ہے، دخ جنس ہے، انسانیت جنس ہے. الہ جنس میں نہیں آتا، اجناس کے اندر الہ کو نہیں ناپا جاتا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اتنا فرق ہے مشاہدے میں اور بعثت میں، جس طرح ظلمت اور نور میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت دو فرق چیزیں ہیں. ایک ڈیل کر رہی ہے عام عوام سے، لوگوں سے، اور ایک ڈیل کر رہی ہے الہ سے. ان دونوں میں سے کون سی بات ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ہے؟ یہ میں آپ کی طرف آخری آڈیو کر رہا ہوں اس زمن میں کہ کوئی آپ کلیئر جواب دے دیں. دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے نبوت ہے، نبی جوامع القلم ہوتا ہے، جوامع الذہن ہوتا ہے، کہ جو بولتا ہے وہ جامع ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے بات. تو آپ کی اتنی آڈیوز میں آپ مجھ سے ایسی نہ چیز کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا سک رہے. چلے میں انتظار کر رہا ہوں، آپ پلیز بتائیے. آپ اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ ساری زندگی سوال کرتے رہے.
اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ابھی نکل رہا ہے، زیرو۔ میرا کام تھا آپ کو سمجھانا، آپ کا کام تھا سوال کرنا، تو آپ نے سوال کر لیا، میں نے جواب دے دیا۔ زاہد خان صاحب، یہ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ اگر ان چیزوں کے جواب نہیں دینا چاہ رہے، مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ الہی یہ ہے کہ یہ ظاہری کائنات اینٹ پتھر روڑے کی ختم ہو جائے، پیچھے رہ جائے، اور نور آپ کو ساتھ لے کر چلے۔ اس میں پرواز بھی ہوتی ہے، جس کا جتنا نور ہے خدا نے دیا اس کا سفر بھی ہوتا ہے۔ بس اس مشاہدہ الہی کے اندر، جیسے محمد عربی کو معراج ہوئی تو یہ بھی تو مشاہدہ الہی تھا، مختلف آسمان میں پہنچے، انبیاء سے ملاقات کی، آگے گئے، یہ سارا سفر مشاہدہ الہی میں ہی ہے۔ روح نکل جاتی ہے، کشف کے اندر روح نہیں نکلتی، لیکن جب سفر ہو عالم بالا کا تو روح نکل کر مشاہدہ کرتی ہے۔ اب کشف کی بھی اس کا بہت سی قسمیں ہیں، خوابوں کی بھی، تو یہ مختصر سی آڈیو میں تو نہیں بتا سکتا۔ پھر اس سفر کے اندر جو روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، تو مشاہدہ الہی سے مراد یہ ہے کہ جو وہ دیکھ رہی ہے حال، جیسے محمد صاحب کہتے ہیں میں نے دوزخ بھی دیکھی، میں نے جنتیں بھی دیکھی، یہ سب مشاہدہ الہی میں ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ آ کر بتاتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے الہام۔ الہام میں یہ ہے کہ کوئی اپنا خیال باقی نہ رہے، خالص فکر اللہ ہو، اس میں جو چیز آئے اسے الہام کہتے ہیں۔ پھر وہی کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو خدا تعالی کی آواز آئے، جیسے شہد کی مکھی کو بھی وہی کی، پھر بتاتا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اور ان دونوں کے اندر میرا جو حال ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ وہ خدا کی ذات مجھے بلاتی ہے عالم بالا میں، آمنے سامنے بیٹھ کر مجھے محبت الہی میں وہ راز کھولتی ہے جو کبھی تو رات میں کھولے تھے، کبھی انجیل میں، کبھی بدھ پہ کھولے تھے، کبھی ہندوؤں کے جو نبی ہیں ان پر کھولے تھے۔ یہ ہے وہ سب چیزیں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه لآياتنا۔ معراج کو مشاہدہ اس طریقے سے نہ کہیں، یہ زاہد خان صاحب بات کر لیتے ہیں، باقی اپنی آپ بات جاری رکھیں، میں ویسے بھی جانے لگوں۔ 1500 سال گزر گئے، ابھی مدینے اور یروشلم کے، مکے مدینے یروشلم کے درمیان ہی گھومنا ہے کہ اس سے آگے بھی جانا ہے؟ وہی بات، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ۔ وہ بندے کو اگر کوئی جہاز کی سیل کرا دے جرمنی تک تو یہیں پہ پھنسے رہنا 1500 سال، یا کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں؟ وہ باقی اپنے مفتیوں سے پوچھ لیں، اگر ان کا روحانی حصے کھلی ہوئی ہے تو وہ بتا دیں گے۔ اول تو ان کی بند پڑی ہوئی ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی بھی بند پڑی ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ آپ کی روحانی حصے بھی اندھی ہیں۔ تو بھائی جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو خدا کی ذات عنایات سے لے کر سفر کرا رہی ہے، وہ کرنا تو کر لیں، نہیں جو جا کے کسی مفتی کے ساتھ سوال کرے۔ بہت شکریہ میر فیصل صاحب آپ کا، اور عطا صاحب کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں مہربانی کر کے۔ تھینک یو۔ جی محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے
تو اطہر بھائی کے پاس کچھ سوالات ہوں گے تو وہ کر لیں گے. میں انشاءاللہ اپنے سوالات اور ممبر کے سوال ٹمارو ٹیوزڈے کو کروں گا سر. تھینکس، جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. جناب محترم حضرت مسیح الزمان خدا کے دل حضرت زاہد علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی. جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. اس سوال سے پہلے میں ایک گزارش اور ایک اناؤنسمنٹ کروں گا ہمارے دیگر ممبران کے لیے اور ان احباب کے لیے جو حضور کی تعلیمات ابھی سیکھ رہے ہیں اور آنے والے مستقبل کے جو ہمارے ساتھی ہوں گے، سب انسانیت کے لیے یہ پوری کے لیے پیغام ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہ آج کے بعد حضرت زاہد علیہ السلام کو مسیح الزمانہ اور اللہ کا دل، خدا کا دل کہہ کے پکارا جائے، یعنی مسایہ دی ہولینس زاہد خان. یہ خدا کی طرف سے خاص حکم الہی ہے کہ انہیں صرف نبی نہ کہا جائے. یہ عرصہ قدیم پہلے یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، اب خدا کی ذات نے اس سے آگے کے موقع و مکان کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، تو مسیح الزمانہ کہا جائے گا انہیں. یہ آج کا اناؤنسمنٹ ہے. بہت شکریہ. مسیح الزمانہ خدا کے دل حضرت ظاہر علیہ السلام سے میرا سوال ہے. ہمارے ایک ممبر کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا فرشتوں کے پاس بھی مستقبل کا علم ہوتا ہے یا ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے انسانوں کی طرح یا دیگر مخلوقات کی طرح؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ. غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف خدائے واحد کے پاس ہے. اس کا تو بڑے بڑے نبی بھی اقرار کر چکے ہیں. عیسیٰ ابن زکریا، عیسیٰ ابن مریم، کہ قیامت کب آئے گی نہ بیٹا جانے نہ فرشتے جانے، وہی جانتا ہے. یہ تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو خدا علم دے دے تب وہ بتا دیتے ہیں غیب کی باتیں. اور میرے لیے بھی یہی ہے، جو راز الہی وہ کھولتا ہے غیب کے، پھر میں اس کے نام سے بتا دیتا ہوں کہ خدا تعالی یہ اور یہ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، لیکن غیب کی چابی خدا کے پاس ہے. کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، آسمانوں میں ہو یا زمین میں. مسیح زمانہ سے ہمارا ایک سوال ہے کہ ہمارے نئے آنے والے ممبران کی طرف سے کہ حضرت زاہد علیہ السلام کی اس سال کی جو تصانیف ہیں، کیا آپ ان کا تعارف کروائیں گے کہ آپ کی جو کتابیں اپ کمنگ بکس ہیں ان میں کون سی بکس ہیں، ان میں آپ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اس کا تھوڑا سا تعارف بتا دیں. بہت شکریہ. خدا کی سلامت. جتنی کتابیں ہیں وہ راز الہی پہ سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ عنایت کون کر رہا ہے؟ خدا کی ذات ہے. تو اب یہ جو 12 کتابیں اس سال یا ابتدا میں مکمل ہو جائیں گی، وہ ہے میرا دل کھویا گیا خدا کے پیار میں، جلد 1 جلد 2. ان میں بھی راز الہی وہ اٹھائے جا رہا ہے کہ اگر میری دنیا آ جاتی تو کیا ہوتا. تو اب انسانیت جو ہے بڑی جلدی حق تعالیٰ سے ملے گی، روح کی پرواز ہوں گی، سفر ہوں گے، اور انسان ایک کامل اس زمین پر رہے گا. نئی زمین مراد محبت کرنے والا دل و جان سے، جس کی پہلی ہمیشہ محبت خدا کی ہوگی. کہتے ہیں اور ابلیس کے متعلق بھی ہے، سچے لمحات وہ بھی ہے. تو بہت سی کتابیں ہیں. اب آپ پڑھیں، نہ جانے کون سی کتاب آپ کے اندر آگ لگا دے.
خدا کی محبت کی. تو یہ سب اگر میں 1 خرب بھی کتابیں لکھ جاؤں تو وہ ایک قطرہ ہوگا خدا کے کہو مکاں کے جہاں میں. تو کوشش ہے جو کچھ بیان ہو سکتا ہے آخری سانسوں تک وہ بیان کیا جائے تاکہ انسانیت کی کشتی ساحل پہ لگے آگے. جی بہت شکریہ محترم قبلہ مسیح زمانہ. خدا کے لیے ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، میں آپ کی تعلیمات چند ماہ سے پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک کوئی روحانی مشاہدہ پیش نہیں آیا، تو میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے رہنمائی فرمائیں کہ مجھے مزید کیا کرنا چاہیے. تو یہ ان کا سوال ہے. جی تعلیمات جو پڑھنی ہے وہ اس نیت سے نہیں پڑھنی کہ مشاہدہ الہی ہو، سفر ہو. دیکھیں نا، خدا کی ذات جانتی ہے. جب جو کسان ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جب پھل پک جاتا ہے پھر وہ لیتے ہیں درختوں سے. تو خدا کی ذات جانتی ہے کہ آپ کی روحانیت میں وہ کون سا وقت ہے جب آپ کو یہ مشاہدہ الہی کیے جائے. تو نہ اس میں کوئی شرط ہے محبت الہی میں، نہ کوئی توقعات ہیں. یہاں بغیر شرطوں کے چلنا پڑتا ہے. پھر عشق جو ہے وہ ضد ہے خدا کی، اور وہ دیکھے بغیر نہیں ہوتی، اس میں شرط آ جاتی ہے. محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے. سو یہ جتنی تعلیمات آپ کے دل میں جگہ بناتی جائیں گی اتنے ہی بیج محبت الہی کے پلے بنیں گے، پھر وہ پودا بنیں گے، پھر درخت بنیں گے. پھر جب وہ پھل آئے گا تو وہ پھر آپ کو کوہ مکاح کے اندر ہر پردے کو ہٹا دے گا آپ کے سامنے سے. دعا میں نے کی آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، ہمارے نبیوں کا بھی، اور انشاءاللہ اگلے دن پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ آئی وش یو ہیو اے نائس ڈے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور ابراہیم شاہ صاحب کے بھی آج سوالات ہوئے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے جوابات دیے. تو سبھی لوگوں کا بہت شکریہ، اطہر صاحب کا اور سبھی کنسرن لوگوں کا، آل ڈیئر گروپ ممبرس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.